This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके महबूब प्रोग्राम माह रमज़ान में आप सबका इस्तकबाल। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबारा करें मशहूर मारूफ आलमदीन और आप सबके हृदय अजीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद कासमी साहब। आइए मिलकर मुफ्ती साहब का इस्तकबाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की जानिब से पुरतपा खैर मक़दम। खुशामदीद मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा फिद्दारैन। जी नाज़रीन, तो इससे पहले कि प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, आइए एक नज़र डाल लेते हैं हमदर्द की उन तमाम मसनूआत पर जिनसे रमज़ान मुबारक की रौनक दोबाला होती है और ख़ास तौर पर दस्तरखान में उसकी रौनक को और उसकी रंगारंगी को चार चांद लग जाते हैं। आप देख सकते हैं मशरूबात का एक वसी रेंज है। लेमन स्क्वैश के साथ ऑरेंज स्क्वैश भी है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी मौजूद है और फिर रूह अफ़ज़ा का वो प्रोडक्ट भी मौजूद है जो सदियों से हमारी पसंद और हमारे ज़ौक़ और प्यास की सैराबी और तस्कीन का सामान करता है। साथ साथ टेट्रा पैक में भी मुख्तलिफ़ मसनूआत मौजूद है। मैंगो और लीची फ्लेवर में रूह अफ़ज़ा का फ्यूजन है, साथ में लस्सी है और साथ साथ मिल्क शेक है। साथ इस बगोल के साथ आप देख सकते हैं ज़ाफ़रान है। ज़ाफ़रान के साथ यहाँ ग्लूकोज़ मौजूद है और साथ साथ हींग भी है। मस्टर्ड ऑयल, शरबत खस और हमदर्द का शहद इफ़ादियत भी है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ाओं में से एक है। नारियल पानी, शरबत खस, शरबत संदल, शरबत गुलाब, रेड रश, साथ साथ मसाले जात हैं, अजवाइन है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, साबुत स्याह मिर्च और उसके साथ हल्दी है। हल्दी के साथ आप देख सकते हैं कि सेवियाँ भी मौजूद हैं। तो एक मुकम्मल पैकेज है माह रमज़ान की तमाम जिसको कहते हैं कि रौनकों को दोबाला करने के साथ साथ हर ज़ौक़ की और लज़्ज़त काम व दहन का सामान मुहैया कराता है। आइए अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं दुआ, क्या बात है मुफ्ती साहब, दुआ से बढ़कर तो शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो किसी बंदे की अव्वलीन ज़रूरत हो या उसकी तरजीह हो। हर इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई दुआ तो मांगनी ही पड़ती है और जिस रब से मांगते हैं वो तो दो जहां का खालिक और मालिक है, दाता है, पालनहार है। लेकिन हम ये देखते हैं मुफ्ती साहब कि कभी कभी कुछ दुआएं ऐसी होती हैं जो ज़बान से नहीं, जो रूह से निकलती हैं। कहते हैं ना कि किसी से दुआ करने के लिए ना कहो, कोई ऐसा काम कर दो कि फिर रूह दुआ दे। और ये वो दुआ होती है जो सख्त किसी इंसान जो अज़ियत में मुब्तला हो, परेशानी में मुब्तला हो और ऐसे में अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे कोई किसी अब्र करम ने अल्लाह ताला के घेर लिया है। ऐसे में जो दुआ निकलती है शायद वो अर्श इलाही तक पहुंचती है। वो दुआ कैसी होती है मुफ्ती साहब? देखिए, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि इसे खिदमत खल्क़ को अपना वतीरा बना लिया जाए। जब हम खिदमत खल्क़ को अपना वतीरा बना लेंगे तो वाकई खिदमत से खुदा मिलता है। ये हमारे यहाँ एक मसल मशहूर है। वो वजह यही है कि जब हम खिदमत करते हैं अल्लाह की मखलूक की तो अल्लाह की रहमत हमारी तरफ मुतवज्जह होती है और जिसकी हम खिदमत करेंगे, जिसका हम साथ देंगे, वो भी हमारे लिए दिल से दुआ करेगा। जैसा कि आपने कहा कि ऐसा काम कर दिया जाए कि दिल से दुआ निकले, तो वो काम यही है कि खिदमत खल्क़ को अपना मशगला बना लिया जाए, खिदमत खल्क़ को अपना वतीरा बना लिया जाए। इंशाअल्लाह ताला किसी से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप मुझे दुआ दीजिए, मेरे हक़ में दुआ कीजिए। ये कहना गलत नहीं है, इसको हम वो नहीं कर रहे, रद्द नहीं कर रहे। किसी से दुआ के लिए दरख्वास्त करना ये भी ठीक है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किया करते थे। लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर ये है कि किसी को इतनी राहत, सुकून और ऐसे खिदमत की जाए कि उसके दिल से दुआएं निकलें और दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है वो डायरेक्ट अर्श मुअल्ला तक पहुँचती है, यानी अल्लाह तबारक व तआला के, और उस दुआ के दरमियान पर्दे हाइल नहीं होते, जिसकी वजह से वो दुआ कबूलियत के बहुत ज़्यादा करीब, बल्कि कबूलियत की उम्मीद उसमें 100% इंशाअल्लाह ताला होती है। तो इसलिए ऐसे आमाल को अगर अपना वतीरा बना लिया जाए तो इंशाअल्लाह हमें बहुत सारी ऐसी दुआएं मिलेंगी और ऐसा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम मिलेगा और ऐसे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बिन मांगे हमारी मदद आएगी
چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ جب ہم کوئی دعا دوسرے کے لیے کرتے ہیں یا دوسرے کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرتے ہیں تو ہمارے حق میں فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہمارے لیے دعا کرتی ہے، اور اس کی دعا تو وہ مخلوق ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ کبھی نافرمانی کرتے ہی نہیں اللہ کی، ان کو تو جو کہا جاتا وہی کرتے۔ تو ایسی پاک مخلوق ہمارے لیے دعا کرتی ہے، اور ایسی پاک مخلوق جب ہمارے لیے دعا کرے گی تو اس کی دعا انشاءاللہ رد نہیں ہوگی۔ تو ایسی مخلوق کی دعا لینے کے لیے یا اسی طریقے سے لوگوں کے دلوں سے دعا لینے کے لیے فارملٹی والی زبانی نہیں، صرف لیکن دل سے جو دعا نکلے اس کے لیے ہم خدمت خلق کو اپنا وطیرہ بنا لیں، طریقہ بنا لیں، تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ بالکل مفتی صاحب کہتے ہیں کہ کچھ سجدے درد کے ہوتے ہیں جس میں انسان اپنی جبین کو زمین پر رکھ دیتا ہے بے شک، اور اس کے بعد اللہ سے تڑپ تڑپ کر فریاد کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ دعائیں جو ہوتی ہیں وہ درد اور کرب کی حالت میں ہوتی ہیں، اور اس میں وہ آہ کے جو ہے وہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ حالے میں لپٹی ہوتی ہیں، اور یہ آہ جو ہے یہ عرش الہی کو چیرتی ہوئے اس تک جاتی ہے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ کے مخلوق کی نفع رسانی یا اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، وہ بھی اس وقت ایسے حالت میں جب وہ واقعی انتہا درجے کی کسی پریشانی میں مبتلا ہو، اس کے دل کو راحت پہنچانا، اس کے دل کو تسکین پہنچانا، اس سے بڑی خدمت کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، سما تھوڑا سا انتظار، آپ سے پہلے حمیدہ صاحبہ ہیں، جی بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ہیلو۔ ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام حمیدہ صاحبہ۔ ہاں جی، میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، جس وقت ان کو نزع کا حالت تھی تو وہ ہاتھ کے اشارے سے بتا رہے تھے کہ ایسا صرف انگٹا کر رہے تھے، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور طوفان باری باہر، لائٹ گئی ہوئی، اندھیرا دوپہر کا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور میں اکیلی اور میری اپنگ بچی، بس ہم 2، اور میں بڈھی ہوا اس وقت، میری عمر 4 تک چل رہی، اس وقت تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، شاید وہ پانی مانگ رہے تھے، میں نے اس سے پہلے انہیں پانی پلایا تھا آب زمزم، اور اللہ ہوا پورا کلمہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، یعنی گلے میں آ کر روح اٹک گئی تھی، تو وہ صرف انگٹا کر رہے، لیکن میں نے پانی نہیں پلائی، تو ان کے نام کا میں یعنی صدقہ دیتی ہوں، ان کے نام کی قربانی کر دیتی ہوں، ان کے نام سے یعنی سب کرتی ہوں، لیکن میرا دل آج تک بھی گوارا نہیں دے رہا کہ میں اپنے شوہر سے یعنی بے وفائی کی، کیا میرے ہاتھ سے کتنی بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے مرتے ہوئے شوہر کو پانی نہیں پلائی، اس کے بدلے میں کیا کروں کہ میرے یعنی دل کو سکون آ جائے کہ ان کے حق میں کیا کروں؟ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے غلط فہمی کی وجہ سے یہ عمل کیا ہے، جان بوجھ کر نہیں کیا، کیونکہ آپ اشارہ کو سمجھی نہیں، اور ایسا آپ تو عورت ہیں، عام طور سے ایسا ہوتا کہ ایسے گھبراہٹ کے موقع پر آدمی نہیں سمجھ پاتا اس طرح کی باتوں کو، تو آپ نے نہیں سمجھا، غلط فہمی کے اندر یہ عمل ہو گیا، تو اس میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پکڑ نہیں کرے گا۔ آپ شرمندہ بھی ہیں اس بات پر، توبہ استغفار بھی کرتی ہوں گی، اور اپنے شوہر کے لیے صدقہ وغیرہ بھی دیتی ہیں، تو انشاءاللہ آپ اس بات کی یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، آپ اس کی ٹینشن نہ لیجیے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پھر بھی زیادہ احساس ہے تو آپ ایک کام کر سکتی ہیں کہ کہیں ایسی جگہ پر جہاں پانی کی زیادہ ضرورت ہو، اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہو تو آپ وہاں پانی کا انتظام کر دیں، تو یا کوئی ایسے پیاسے یا پریشان ہوں تو ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیں، تو انشاءاللہ اللہ جو ہے اس کا بدل آپ کو دے گا، اور انشاءاللہ اللہ آپ کے شوہر کو بھی راضی کر دے گا۔ ویسے تو اس میں کمی آپ کی ہے نہیں، اس لیے آپ مایوس نہ ہوں۔ جی سما صاحب آپ بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ زکوٰۃ کس طرح دی جاتی ہے اور کتنی دی جاتی ہے؟ پہلا سوال یہ ہے میرا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرا بچہ نوکری اس کی چھوٹ گئی ہے، کام چھوٹ گیا ہے، بہت پریشان ہے، اور انٹرویو دے کے آ رہا ہے، مگر اس کے کہیں سے یہ نہیں کہتے کہ مطلب آپ کا انٹرویو پورا ہو گیا، آگے آ جائیے آپ، اس کا کام نہیں لگ رہا، اور گھر میں میری نہ بچوں کی شادی کے رشتوں کے چکر میں کچھ بھی کامیابی نہیں ہو رہی، کوئی حاصل نہیں ہو رہا، بہت پریشان ہے، کبھی اسکوٹی کھو جاتی ہے، کبھی سائیکل کھو جاتی ہے، کبھی کچھ کھو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ نقصان ہوتا رہتا ہے، اس کے بارے میں مجھے معلوم کرنا ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ہے کیا زکوٰۃ کے تعلق سے جو آپ نے سوال کیا زکوٰۃ کے ہے؟ لیے ہمارے پاس ایک
जमीन की अभी तो है उसकी किस्त चल रही है, एक और ले रखा है हमने मकान, उसमें किराएदार रख रखा है, और कुछ पैसा है और सोना है, मतलब जेवर बनाया लड़की की शादी के लिए, उसकी ज़कात के लिए पूछना था। ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। देखिए, जो मकान आपने किराए पे दे रखा है उस पर तो कोई ज़कात नहीं है। जो प्लाट किस्त चल रही है उसको आपने किस नियत से ख़रीदा है, अगर तिजारत की नियत से तो बात अलग है, वरना तो उस पर भी ज़कात नहीं है अगर आपने बाद में काम आने के लिए, ज़रूरत के लिए ख़रीदा है तो। जहाँ तक मामला है सोने चांदी का, अगर सोना चांदी आपके पास है या कुछ नक़द रुपए हैं तो सोना चांदी की कीमत भी आप मालूम कर लें मार्केट में कि अगर मैं बेचूं तो क्या रेट का सोना बिक रहा है इस वक्त, और चांदी का भी रेट मालूम कर लें। दोनों चीज़ें के रेट, जितना भी आपके पास सोना है उसकी कीमत, चांदी की कीमत मिला करके जो नकदी है उसकी कीमत मिला लें, और फिर देखें कितना बन रहा है। तो 2.5% के हिसाब से ज़कात निकाल दें, यानी 100 रुपये पर 2.5 रुपये, 1000 रुपये पर 25 रुपये, 1 लाख रुपये पर 2500 रुपये, यानी 2500 रुपये। इसी तरीके से जितना भी बने उसके हिसाब से ज़कात निकाल दें। बच्चे से कहें कि अल्लाह तबारक व तआला की जो है इबादत में मुनहमिक रहे, यानी नमाज की पाबंदी रखे, इसमें कोताही ना करे, और 1000 मरतबा रोज़ाना इस्तिग़फ़ार पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह काम जमा देगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी घर में आप सूरह बक़रा पढ़ें 21 दिन या 41 दिन, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी परेशानी दूर कर देगा। जी, आमिना साहबा क्या सवाल है आपका? आमिना साहबा हमें सुन पा रही हैं आप? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए। मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये सवाल है कि मेरी एक बेटी है और एक बेटा, उनका कहीं रिश्ता नहीं लगता, और लगता है तो ठहरता नहीं। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तो मेरी कमर में बहुत दर्द होता है। मैं 20 रकातें पढ़ रही हूँ अभी तरावी की, और मैं उसमें से कुछ छोड़ नहीं रही हूँ, इसीलिए कि ना जाने ये साल है अगले साल हो ना हो, इसलिए। ठीक, तो मैं पढ़ती रहूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप दोनों चीज़ों का जवाब। बेहतर। जी मुफ्ती साहब। देखिए, अगर आपको परेशानी है नमाज पढ़ने में तो जितनी आपसे पढ़ी जाए उतनी पढ़ लें, या बैठकर अदा कर लें। नफिल बैठकर भी पढ़ी जा सकती है, तरावी बैठकर भी पढ़ी जा सकती है। अल्लाह कबूल करेगा इंशाअल्लाह ताला। यकीन 20 का ही रखें, लेकिन किसी वजह से कम पढ़ रही है मजबूरी में तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक मामला है पहले सवाल का आपके क्या रिश्तों के ताल्लुक़ से, और पहली बहन का भी रिश्तों के ताल्लुक़ से था कि बच्चों का रिश्ता नहीं जम रहा, तो दोनों ये बात सुन लें कि अल्लाह ताला से दुआ भी करें, कुछ सदका दें अल्लाह की राह में ज़रूर जो भी है, और उसी के साथ सूरह रहमान रोज़ाना 3 मरतबा अपनी बच्चियों से कहें कि वो पढ़ा करें। जिन का भी रिश्ता का मामला है, बच्चा हो या बच्ची, उनसे कहें कि वो सूरह रहमान रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ें। अल्लाह ताला रुकावटों को दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाह, और निकाह को आसान फरमा देंगे। जी, बरेली से शीरीन, बताएं शीरीन क्या सवाल है? जी, उसामा हमें सुन पा रहे हैं? उसामा, हमारी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। जी उसामा। जी मुफ्ती साहब, मेरे 2 सवाल थे। जी, पहला सवाल है कि मगरिब की नमाज में जमात के साथ मेरी 2 रकात छूट जाती है। जी, क्यों छूट एक जाती है? एक रकात पकड़ाती है, तो उसमें जो हम नमाज पढ़ेंगे तो कैसे नमाज पढ़ेंगे? इसमें मुफ्ती साहब पूछ रहे हैं कि क्यों छूट जाती है? याद पढ़ना पड़ेगा। छूट क्यों जाती है उसामा? देर से पहुंचते हैं? जी, लेट से पहुंचते हैं। एक रकात में इमाम के साथ पकड़ाती है। ठीक है। दूसरा सवाल, इसमें रकात कितने बार बैठना पड़ेगा, मतलब रकात अत्यात कितना बार पढ़ना पड़ेगा? दूसरा सवाल है कि जीन्स को नीचे से मोड़ के नमाज पढ़ते हैं, इसमें नमाज होगी या नहीं? ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये है कि कोशिश ये करें कि पूरी नमाज जमात से पढ़ें, रकात ना छूटे। अगर इफ्तार करके जाने में टाइम लगता है तो हल्का फुल्का करके जाएं, बाद में आकर के खा पी लें, या मस्जिद में साथ ले करके चले जाएं। जैसा भी मौका हो, बहरहाल कोशिश ये करें कि जमात से मुकम्मल नमाज हो। दूसरी बात यह है कि अगर छूट जाती है तो तरीक़ा ये है कि एक रकात तो आपको इमाम के साथ मिल गई, अब जब आप खड़े होंगे इमाम के सलाम फेरने के बाद, तो आप सना भी पढ़ेंगे, आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा सूरत मिलाएंगे, और ये रकात पूरी करके भी तशहुद में बैठेंगे। ये दूसरी रकात है आपकी।
پھر اس کے بعد جب تیسری میں کھڑے ہوں گے تو تیسری میں بھی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے اور پھر تشہد کریں گے اور عام نماز کی آپ جو ہے مکمل کر لیں گے۔ جی شیرین بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت ہے میم؟ الحمدللہ مفتی صاحب ٹھیک ہے؟ جی جی الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم۔ جی اللہ کا شکر ہے کہ سب لوگ سلامت رہیں، آپ لوگ اتنے اچھے اچھے پروگرام کرتے ہیں میم، مفتی صاحب ہیں، اور اتنا اچھا جواب۔ اس دن تو ایک کالر نے جنہوں نے فون کیا تھا کہ کیا نام ہے ہمیں بھی آپ کی طرح ہماری زبان میں بھی تاشیر آ جائے، مٹھاس آپ کی طرح، تو مفتی صاحب کا جواب ماشاءاللہ اتنا خوبصورت تھا کہ جو اللہ کے نیک کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاشیر پیدا کر دیتا ہے، بے شک۔ اور آپ لوگ بالکل صحیح جواب۔ ہاں سوال بتائیے شیرین۔ جی میرا پہلا سوال ہے میم کہ پہلا سوال ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر نیند آ جائے تو کیا اس کے بعد عشاء کی نماز نہیں ہوتی ہے؟ اور ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ اگر بیت الخلاء میں اگر ہم وضو کی حالت میں بیت الخلاء میں چلے جائیں کسی کام سے، کیونکہ ابھی ایسا ہوا نا، ابھی عصر کے ٹائم میں بہت کم ٹائم تھا تو مجھے وہ وائرنگ غلط ہو گئی ہے، اس میں تو موٹر کا جو سوئچ ہے وہ بیت الخلاء میں لگ گیا ہے، تو بند کرنے کے لیے مجھے جانا پڑا، پورا اندر نہیں گئی، بس ایک پائیدان پہ ہی پیر تھا، تو کیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے شیرین سنی۔ جی مفتی صاحب دیکھیے اگر آپ پورا بھی اندر چلی گئیں تو اندر جانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو تو جب ٹوٹے گا آپ استنجا وغیرہ کریں، پیشاب پاخانہ وغیرہ یا کوئی ایسا عمل کریں، ورنہ تو صرف جانے کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یا وہاں جا کر کے آپ کوئی کام بھی کریں، مثال کے طور پر آپ ہاتھ وغیرہ دھوئیں، کوئی کپڑا دھوئیں، کچھ اور اس طرح کا کام کر لیں تو اس سے بھی، یا صفائی کریں آپ مثال کے طور پر، تو اس سے بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جی عشاء کے بعد اگر نیند آ جائے، دیکھیں نیند آنے کی وجہ سے عشاء کا وقت ختم نہیں ہو جاتا، اگر نیند آ گئی تب بھی اس کے بعد آپ اٹھ کر کے صبح صادق سے پہلے کبھی بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتی ہیں۔ صبح صادق اگر ہو گئے تو پھر تو عشاء کا وقت ختم ہو گیا، پھر بھی پڑھنی تو ہے، قضا پڑھی جائے گی، لیکن اگر سو گئیں اور سو کے آپ جلدی اٹھ گئیں 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے، تو بھی آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، یعنی صبح صادق سے پہلے جب بھی آپ کی آنکھ کھل جائے آپ نماز پڑھ لیں۔ جی الیاس بھائی ہیں شاہجہاں پور سے۔ الیاس بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ باجی جتنے رمضان آگے بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دے رہا ہے اور اتنی اچھی اچھی نعمتیں کھلاتا ہے کہ بس اس کی شکر ادا کرتے بن نہیں گیا، کتنا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ ایک سے ایک بڑھیا نعمتیں عطا کر رہا ہے۔ اور میرا سوال یہ ہے آپ سے، آپ سے، ہلو جی جی سن رہے ہیں الیاس بھائی؟ جی ہمارا سوال یہ ہے کہ 14ویں روزے کی فضیلت کیا ہے، 14ویں روزے کے لیے بتائیے، اور 14ویں روزے کو یہاں پر منجلا روزہ کہتے ہیں، اور منجلا روزہ یہاں پر بڑا زور شور سے منایا جاتا ہے، اور اس میں تمام ڈشیں بنتی، بہت بڑھیا ڈشیں بنتی ہے تمام، اور 14ویں روزے میں کیا کسی کی نیاز بھی ہوتی ہے؟ نئے کپڑے بھی پہنے جاتے ہیں؟ جی نئے کپڑے پہنتے ہیں سب لوگ، تمام بڑے اس سے مناتے ہیں اس کو۔ اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ منجلا روزہ۔ اچھا منجلا روزہ، اچھا۔ ارے اللہ آپ کو سلامت رکھے الیاس بھائی، آپ کے سوالوں سے تو ہمارے ذہن کے بھی جو ہے وہ کھڑکیاں روشن ہوتی ہیں، کھلتی ہیں۔ جی مفتی صاحب دیکھا ہے ہم نے بہت ساری جگہ اس طرح کی روایتیں ہیں۔ 14ویں روزے کی شرعاً کوئی حقیقت نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیں۔ ویسے تو ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رکھتے تھے اور پسند بھی فرمایا، لیکن رمضان المبارک میں خصوصی طور پر یہ 14واں روزہ یا منجلا روزہ، اس کے اندر کوئی خاص اہتمام یا کوئی خاص فضیلت یا اس کے اندر کوئی کھانا وغیرہ خاص بنانے کی یا نئے کپڑے، جس طریقے سے اکثر دیکھا ہے عورتوں کو تو خاص طور سے زیادہ اہتمام کرتی ہیں، تو یہ بالکل شرعاً اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہمارا اپنی طرف سے من گھڑت بنایا ہوا طریقہ ہے۔ شریعت میں تو نہ منجلے روزے کی کوئی حقیقت ہے، نہ الوداع جمعہ کی کوئی حقیقت ہے، تو رمضان کے تمام جمعے برابر ہیں، کوئی فوقیت نہیں رکھتا کہ الوداعی ہے یا پہلا ہے دوسرا ہے، کوئی ایک دوسرے پہ فوقیت نہیں رکھتا۔ اسی طریقے سے منجلے روزے کی بھی کوئی فوقیت یا فضیلت نہیں ہے، بس جس طریقے سے رمضان کے عام روزے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی ایک روزہ ہے۔ جی محمد چاند، جی چاند بھائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے میرے 2 سوال ہیں۔ جی فطرہ یا زکوٰۃ
नमाज पढ़ के भी दे सकते हैं या नमाज से पहले देना चाहिए? ईद की नमाज का जिक्र हो रहा है? जी। अच्छा, दूसरा सवाल? दूसरा सवाल, जो आपके टेलीविजन पे रहमत की बरकत का जो चैनल आ रहा है, जी चांद भाई बात मुकम्मल करें, सुन रहे हैं आपको। जी मैडम, जो आपके चैनल पे रहमत की बरकत का जो ऐप आ रहा है ना, मैं उनको दावत देना चाह रहा हूँ कि मेरे घर को तशरीफ लाए। रहमत की बरकत का कौन सा? आपके चैनल पे आ रहा ना मुफ्ती साहब, 6 बजे या 9 बजे रात में देखा मैं। अच्छा, वो जो रमजान की रौनकें हैं? हाँ जी मैडम, जी, रमजान हाँ। के रौनक है, मैं इनको दावत देना चाह रहा हूँ कि मेरे घर तशरीफ लाए। आप कहाँ से बोल रहे हैं चांद भाई? मैं यहाँ पे करनूल से बोल रहा हूँ मैडम। आप तो करनौल से बोल रहे हैं, बहुत दूर से बोल रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे और आपकी ज़ियाफ़त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी, इंशाल्लाह मौका मिला और हम दिल्ली से बाहर कभी गए हमारी टीम तो ज़रूर आपके घर तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह आपके घर की नेमतों को और रिज़्क़ को, खैर व बरकत को सलामत रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली और उसके मज़ाफ़ात में ही हमारी टीम जाती है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया, अगले रमज़ान में देखते हैं कि वो सतें कहाँ तक लेकर जाती हैं। जी मुफ्ती साहब, पहला सवाल जो है बहुत अहम है, सदक़ा फ़ितर के ताल्लुक़ से और ज़कात के ताल्लुक़ से। देखिए, ज़कात का तो कोई ईद उल फ़ितर से या रमज़ान से कोई ताल्लुक़ है नहीं। जब फ़र्ज़ हो जाए उसी वक्त अदा कर दें, और अगर ताख़ीर हो गई, रमज़ान में अदा करते हैं तो रमज़ान के बाद भी अदा कर सकते हैं, ईद के बाद भी, पहले भी। इसका तो कोई ईद की नमाज से पहले या बाद से कोई ताल्लुक़ नहीं है ज़कात का। लेकिन सदक़ा फ़ितर ईद उल फ़ितर की नमाज से पहले पहले अदा कर देना चाहिए। अगर किसी ने अदा नहीं किया तो ऐसा नहीं है बस वो बरीउस ज़िम्मा हो गया, बाद में अदा कर दे, बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन असल ये है कि पहले ही अदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की ताकीद फरमाई। अगर किसी वजह से मामला ऐसा हो कि कोई ख़ास ऐसा ज़रूरतमंद है जिसको आप फ़ितरा देना चाहते हैं और वो अभी आपको ईद की नमाज़ के बाद ही मिलेगा या बाद में पहुंचाना है, तो उसका एक तरीक़ा ये भी है कि आप वो सदक़ा फ़ितर निकाल करके एक तरफ रख दें और बाद में उनको पहुंचा दें, लेकिन कोशिश ये करें कि ईद से पहले पहले पहुंचा दें। सदीक़ भाई, आपका सवाल क्या है? सदीक़ भाई जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, जी पेट में दर्द होता है मेरे को। हाँ, दर्द होता है, तो ये आप क्या जानना चाह रहे हैं? रोज़े के बारे में जानना चाह रहे हैं कि रोज़े के दुआ करने के लिए? दुआ करने के लिए। देखिए, दुआ तो हम करेंगे, मगर पेट का दर्द आपके जब रहता है मुस्तकिल तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएं, पेट में क्या मामला है, खुश्की है, कोई आंत में कोई प्रॉब्लम है, कोई और तकलीफ़ है, इसमें लापरवाही ना करें आप। इसका चेकअप वगैरह कराएं और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं, अल्लाह शिफा देगा। दुआ के तौर पर आप जो है जहाँ पर दर्द रहता है वहाँ पर सीधा हाथ रखकर 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 7 मरतबा अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व उहाज़िरु, ये दुआ पढ़ें, अल्लाह शिफा देगा इंशाअल्लाह ताला। जी, आंध्र प्रदेश से सुगरा साहिबा, क्या सवाल है आपका? हमारे घर में जो असरात दिखता है, शाम जैसा पिस्ता रहता का दिखता है, से हमें क्या पढ़ना? पूरा बकरा भी पढ़ते हैं, लेकिन उससे लड़ियाँ झगड़े होते हैं घर में, छोटा बाप से भी लड़ियाँ झगड़े। असरात या आसेब इनको दिखते हैं, किस रूप में दिखते हैं सुगरा साहिबा? शाम के जैसे। कैसे रूप में दिखते हैं, क्या दिखते हैं? काला ब्लैक कलर की, उनका भी शाम जैसा कुर्ता है जैसा वैसा दिखता है। अक्सर कभी लड़िया झगड़े होते हैं घर में, क्या करना उनको, क्या पढ़ना, क्या होगा? अल्लाह खैर का करम। सूरह बकरा कितने दिन पढ़ी आपने? कम ही दिन पढ़ा था, 2-3 ऐसा पढ़ा था। तो वो आपको ही दिखते हैं या किसी और को भी दिखते हैं? और को भी दिखते हैं, कभी कभी दिखता है शाम जैसा ब्लैक कलर। क्या करना चाहिए हमको? अब दूसरा सवाल ये है कि हमारे घर में एक शादी शुदा था, इसे बहुत झगड़े लड़ियाँ की वजह से सुकून नहीं था, शादी के बारे में कुछ रुकावट नहीं होने, तो क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए? जरा रुकिए, आपका सवाल नहीं समझ में आया। आपको समझ में आया मुफ्ती साहब? लड़ाई झगड़े रहते हैं, इतनी बात समझ में आ रही बस। आपके घर में क्या था? शादी तय हुआ था एक लड़की का। हाँ। इसी और उससे थोड़ा रुकावटें जैसे आते हैं, तो मुकम्मल हो जाने के लिए निकाह क्या पढ़ना चाहिए? ठीक है।
ٹھیک ہے مفتی صاحب جی. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میرا مجھے جاب نہیں ہے, جاب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. میں تو ٹیچر آپ کے ہوں, والد صاحب نہیں گورنمنٹ. ہیں کیا؟ کیا؟ آپ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ آپ کے گھر کوئی کمانے والا نہیں ہے؟ اچھا, میں گورنمنٹ جاب کرنے کا خواہش ہے, اللہ کے نام پہ اسے خرچہ کرنے کا خواہش کرتی ہوں. میں ٹیچر ہوں, پڑھنا چاہتی ہوں اور گورنمنٹ جاب کرنا چاہتی ہوں, اللہ کے خدمت میں خرچہ کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے السلام گورنمنٹ علیکم. جاب تو ویسے ہی ہونا کا ہو گئی اس وقت, بڑی مشکلیں ہیں اور کتنی دقتیں ہیں پرائیویٹ جابوں میں, وہ آپ سب سمجھ سکتی ہیں. مجبوراً اگر معاملہ ہو تو الگ بات ہے, لیکن صرف شوقیہ یہ اچھی چیز نہیں ہے. بس اللہ حفاظت فرمائے ہماری ماں بہن بیٹیوں کی ان تمام باتوں سے. میں سمجھتا ہوں کہ اکثر مجبوراً ہی نکلنا پڑتا ہے, ورنہ تو خوشی سے یہ عمل نہیں ہوتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. جب گھر کے اندر مرد حضرات موجود ہیں کرنے والے, تو پھر عورت کو ان معاملوں میں زیادہ وہ نہیں لینا چاہیے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عورت آفس میں جا کر کے یا اسی طریقے سے ٹیچنگ کر کے یا یہ کر کے بڑے سکون میں ہوتی ہے, لیکن جو باہر نکلتی ہے آپ اس سے پوچھئے کہ اس کے دل پر کیا گزرتی ہے اور وہ کن مشقتوں کے ساتھ محنت کرتی ہے اور کام کرتی ہے, اور کس طرح اس کو آنا جانا اور یہ وہ کتنی دقتوں کے سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے. جو کرتی ہیں آپ ان سے معلوم کریں تو آپ کو خود احساس ہو جائے گا. جہاں تک معاملہ ہے آپ کے گھر کا, تو دیکھیں سورہ بقرہ ہی اس کا حل ہے. اب ہو سکتا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو, یعنی قرآن کی ادائیگی درست نہ ہو الفاظ وغیرہ کی, تو کوئی اور فرد جو گھر میں صحیح پڑھنے والا ہو وہ پڑھ لے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا رہی تو زیادہ اس کے چکر میں نہ پڑے, بس سورہ بقرہ ہی پڑھتے رہیں, وہی آسان عمل ہے اس کے لیے. دوسری بات یہ ہے لڑائی جھگڑے اگر گھر میں ہوتے ہیں تو اس کے لیے جب بھی گھر میں کھانا بنائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 41 مرتبہ پڑھ کر کے ہر کھانے پر دم کر دیا کر. اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا کرے گا, سب کھائیں اس سے, سب کو کھلائیں, لڑائی جھگڑے دور ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. رشتوں کے لیے جن کے رشتے کا معاملہ ہے تو سورہ رحمان روزانہ 3 مرتبہ پڑھا کریں, اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کو دور کر دے گا اور رشتوں کو آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک. شاہویز کیا سوال ہے آپ کا بھائی؟ شاہویز صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ جاوید بھائی ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی مفتی صاحب سے یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی گناہ کوئی غلطی ہو گئی ہے جو 2-4 لوگوں کے سامنے آ گیا اور زیادہ کسی کے سامنے مطلب ایسا نہ آئے, عزت بنی رہے, یہ راز رہ جائے, مجھے کچھ ایسا پڑھنے کے لیے بتائیں مفتی صاحب, اور بس ایسا بتائیں زبانی طور پر یہ سے تیسرا کلمہ ہے, درود شریف ہے یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل, کہ جو بھی مجھ سے غلطی گناہ ہوا ہے وہ جن لوگوں کے سامنے بس انہیں کے دل میں راز رہے, وہ کہیں آگے میری اس راز کو پردہ فاش نہ کریں, کوئی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. تو اس معاملے میں ذرا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی ہدایت دے دے اور یہ چیز وہیں دفن و ختم ہو جائے, آگے میری رسوائی یا کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ آئے. شکریہ, مہربانی ذرا بتائیں, چھوٹا سا کوئی پڑھ لیں. بہتر. جی مفتی صاحب. دیکھیے اس میں چھوٹا سا پوائنٹ کیا آپ رہنے دیں, چھوٹا سا وظیفہ تو آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن اصل یہ ہے کہ آپ عجز و انکساری کے ساتھ اور واقعی دل سے ایک دم تڑپ کر کے اللہ سے توبہ استغفار کر رہے ہیں. بس سب سے آسان حل اس کا یہ ہے اور سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کتنا بھی بڑا گنہگار جب اللہ کے در پر آ کر کے گریہ وزاری کے ساتھ اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ سمندر سے بھی زیادہ گناہ ہے تو بجھا دیتا ہے, اور کیسا بھی وہ ہے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے ان پریشانیوں سے بچا لیتا ہے. اس کے راز کو اللہ راز باقی رکھتا ہے. جو نصوح نامی ایک مرد کا واقعہ ہے, بڑا مشہور و معروف ہے, کہ وہ عورت بن کر کے گھر کے اندر بادشاہ کے رہتا تھا, عورتوں کی خدمت کیا کرتا تھا, اور ایک مرتبہ کوئی چیز چوری ہو گئی تو اس چکر میں اب جب تلاشی کا نمبر آیا تو کپڑے نکال کر تلاشی لی جانے لگی. وہ بڑا گھبرایا کہ آج تو میری پکڑ ہو جائے گی, اور اس کا شہوانی لذت کی وجہ سے وہ اس طرح کا عمل کرتا تھا, لڑکیوں میں رہتا تھا, عورتوں میں. اس نے وہاں پر سچے دل سے توبہ کی کہ یا اللہ
میں جو ہے آئندہ بالکل اس کام کو چھوڑ دوں گا اور کبھی نہیں کروں گا. اور بالکل اس نے تڑپ کر وہاں دل میں اللہ سے اتنی سخت اتنی پکی مضبوط دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مثال بنا دیا, اور وہ شخص جو ہے شرمندگی سے بھی بچ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا راز رہنے دیا. اس سے پہلے ہی وہ چیز مل گئی. بڑا مشہور واقعہ ہے وہ نسو نامی شخص کا. تو بہرحال جب بندہ اللہ کے آگے سر بسجود ہوتا ہے, اللہ کے آگے شرمندہ ہو کر آتا ہے اور اس گناہ کو ہمیشہ چھوڑنے کی نیت کر لیتا ہے, اللہ اگر کبھی ایسا ہو جائے شیطان بہکالے ہو جائے, لیکن اس وقت بالکل پکی دل سے نیت یہ ہو کہ میں آئندہ نہیں کروں گا, توبہ استغفار کرے, تو بس یہ سب سے اچھا وظیفہ ہے. سب سے اچھی توبہ کر لے, بس اللہ راز رہنے دے گا انشاءاللہ. باقی آپ استغفار کوئی سا بھی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, یا استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی, چھوٹا سا جملہ ہے, اسے آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر خوب جاری کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پریشانی سے بچا دے گا. اور ایک بار پھر تذکرہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کا جو ہمدرد کی مصنوعات کی صورت میں ہمارے پیش نظر ہیں, لیمن اسکویش کے ساتھ اورنج اسکویش, اور ساتھ ساتھ ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے شوگر فری روح افزا, ہمارا اپنا پیارا روح افزا ٹیٹرا پیک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مینگو اور لیچی فلیور میں روح افزا کا فیوژن موجود ہے. لسی اور ملک شیک بھی, یہ دو بہت خوبصورت اضافے ہیں جو اس سال ہمیں نظر آ رہے ہیں. ست اسبغول کے ساتھ آپ کو زعفران نظر آئے گا, گلوکوز انسٹنٹ انرجی کے لیے. کبھی کبھی بہت زیادہ انسان کے جسم میں جب خشکی ہوتی ہے, پیاس کا غلبہ ہوتا ہے اور فوری طور پر انسان توانائی چاہتا ہے, تو گلوکوز اس کے لیے بہترین ایک آپشن موجود ہے. ہینگ کھانے میں ذائقہ اور افادیت دونوں کی ضمانت ہے, ساتھ ساتھ سرسوں کا تیل. روایتی طریقہ ہے یہ پکوان تیار کرنے کا, اور اس کے بہت سارے بے شمار فائدے ہیں. آج وقت نہیں ہے کہ ہم اسے گنوائیں, کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو حکیم مفتی صاحب سے ضرور جانیں گے کہ جو کھانے ہماری والدہ یا اور خواتین پہلے کی تیار کیا کرتی تھیں, ان میں ذائقے اچھے کیوں ہوتے تھے. شاید اس میں ان مسالہ جات کا بھی رول ہوتا ہوگا, کیونکہ سل پر باریک مسالے پیسے جاتے تھے اور وہ خالص ہوتے تھے. تو یہ خالص مسالے آپ کے سامنے موجود ہیں اجوائن کے روپ میں, دھنیا پاؤڈر کے صورت میں, لال مرچ ہے, سیاہ مرچ ہے, اور ہلدی پاؤڈر ہے. بالکل خالص ہے اور بہت خوبصورت پیکنگ میں موجود ہے. سیویاں بھی موجود ہیں. اس کے علاوہ آپ شہد, ناریل پانی, شربت خس, شربت سندل, شربت گلاب اور ریڈ رش کو بھی یہاں پر موجود دیکھ سکتے ہیں. تو یہ تمام وہ نعمتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کہ پس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. جہاں نظر ڈالیے, جدھر دیکھیے, رب کی نعمتیں, اس کی رحمتیں. رمضان المبارک میں تو کچھ خاص اضافوں کے ساتھ نظر آتی ہیں. تو بندہ مومن کا کام یہی ہے کہ وہ شکر ادا کرتا رہے, شکر ادا کرتا رہے اور پھر شکر ادا کرتا رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر جو ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا, چاہے وہ صحت و تندرستی کے روپ میں ہو, چاہے وہ انسانی رشتوں کی صورت میں ہو, چاہے وہ ماکولات اور مشروبات کی صورت میں ہو. جہاں نظر ڈالیے ہر ذرہ جو ہے وہ پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہم ہیں تو خدا بھی ہے, ہم اللہ تعالیٰ کے وجود کا مظہر ہیں. ہمارا ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں بنانے والا کوئی ہے, اور کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. جی صاحب بالکل برحق بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ حکم دیا, افلم یسیروا فی الارض, کیوں نہیں وہ زمین میں چلتے اور دیکھیں کہ کس طریقے کا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو اللہ کے نافرمان تھے. اسی طریقے سے اللہ کہتے ہیں افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, اونٹ کی پیدائش میں غور کیوں نہیں کرتے. وإلی السماء کیف رفعت, اور آسمان کی بلندی میں غور کیوں نہیں کرتے کہ دیکھو آسمان کو کیسا بلند کر دیا, کوئی ستون نہیں, کوئی پلر نہیں. وإلی الارض کیف سطحت, اور زمین کو دیکھو کیسے بچھا دیا, پہاڑوں کو دیکھو کیسے جما دیا. وإلی الجبال کیف نصبت, ہر چیز میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی قدرت پنہا ہے, اور جس چیز میں ہم غور کریں گے اللہ کی قدرت ہمیں نظر آئے گی, بشرطے کہ ہم اس عمیق نگاہ سے دیکھیں یا ہمارا نظریہ صحیح ہو. تو انشاءاللہ ہر چیز میں ظاہری طور پر زیادہ گہرائی میں جانے کی بھی ضرورت نہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت نظر آئے گی, اللہ کی قدرت کا شاہکار نظر آئے گا. انور جاوید صاحب استقبال ہے آپ کا. انور بھائی کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انور بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ بہت بہتر ہے. آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے. آپ لوگ ہماری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے. آئیے آپ مولانا صاحب بھی کھانا کھائیے. کھانا شروع کرنے کے پہلے کال کیا میں نے, سوچا کہ پہلے کال کر لینا, بعد میں تو آپ سے مخاطب ہونا.
اللہ تعالیٰ آپ کی پوری ٹیم کو اور آپ کو سلامت رکھے. اور میری تمنا ہے کہ رمضان کے بعد بھی آپ لوگ ہی آئیے. ٹی وی کے اوپر بڑی دلی مسرت ہوتی ہے. بہرحال اب سوال کچھ اس طرح ہے, سوال کچھ ہمارے خالہ کے تعلق سے ہے. پچھلے سال ان کے پاس 7 تولے سونا تھا اور 5 تولے تو چاندی تھی, تو اس میں سے انہوں نے 2 تولے ہے تو بیچ دیے تھے. تو اس بار رمضان میں 7 تولے کے مطابق ہے تو زکوٰۃ نکالی جائے گی یا 6 تولے کے تعلق سے رہنمائی فرمائیے. بہت بہت جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کو آپ سب لوگوں کو آباد رکھے, سلامت رکھے. آمین آمین. اللہ آپ کو بھی خیر و برکت دے, بالحنائی والعافیہ. اللہ آپ کے رزق میں, روزگار میں اور آپ کی حیات و صحت میں برکت دے. مفتی صاحب زکوٰۃ کا مسئلہ. جی دیکھیے, جتنا ان کے پاس اس وقت مال ہے اسی میں زکوٰۃ نکالی جائے گی. پچھلے سال زیادہ تھا, زیادہ کی نکالی تھی, اب کم ہے تو کم پہ نکالی جائے گی. چونکہ سونا اور چاندی دونوں چیزیں موجود ہیں تو زکوٰۃ تو ہوگی چونکہ بقدر نصاب موجود ہے. لیکن جتنا موجود ہے ان کے پاس ابھی بس اسی کی نکالی جائے گی, جو بک چکا اس کی نہیں نکالی جائے گی. ظاہرہ خاتون, بتائیں بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بہن, ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائیے. کہنا یہ ہے کہ اگر لڑکی اگر غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ ہم فطرہ دے سکتے ہیں؟ لڑکی مطلب بیٹی؟ ہاں جی, کسی کی بھی بیٹی ہو, مطلب اپنی بیٹی ہو. ٹھیک ہے تو ٹھیک. جی مفتی صاحب. دیکھیں, اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, نہ فطرہ دے سکتے ہیں, نفلی صدقات یا امداد سے مدد کریں گے. بلکہ بیٹی تو اگر موجود ہے تو پھر اس کی ذمہ داری والدین پر ہوتی ہی ہے. اگر شادی شدہ ہے تو پھر شوہر پر ذمہ داری ہے. بہرحال اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اپنی اولاد کو, چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو, اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی, نہ اولاد کی اولاد کو, نہ اس کی اولاد کو زکوٰۃ دی جائے گی. جی فریدہ بھی, کیا سوال ہے بہن آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ جو روزہ رکھنے کے لیے اگر تو کھانسی ہے تو روزہ ٹوٹ سکتا ہے کیا؟ کھانسی سے؟ کھانسی کے بعد قے تو نہیں آتی؟ نہیں, وہ کیا بھی نہیں, وہ ذرا اس میں فریج میں کا تھوڑا جوس پی لیے اس لیے کھانسی آ گئی. جی جوس تو سحری میں پیا ہوگا نا؟ ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں, کھانسی آنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا, قے آ جائے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, روزہ اپنی جگہ باقی رہتا ہے. تو اس لیے روزہ پورا کریں. بہرحال ویسے احتیاط کریں اس طرح کی ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے, چونکہ صحت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے, اس کی قدر کرنی چاہیے. لیکن کھانسی آنے کی وجہ سے یا اسی طریقے سے قے آنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مفتی صاحب, منہ بھر کر قے ہو جائے تو؟ نہیں, تب بھی نہیں ٹوٹتا. منہ بھر کر قے ہونے سے وضو ٹوٹتا ہے, یا کوئی جان بوجھ کر قے کرے تو اس سے ٹوٹتا ہے. لیکن خود بخود اگر قے آئی, چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, نہ روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے. یہاں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, وہ مسئلہ وضو کے لیے ہے کہ منہ بھر کر قے آئی تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا, اور اگر منہ بھر کر کے نہیں ہے, تھوڑی سی ہے, تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن روزے کے لیے ایسا مسئلہ نہیں ہے. روزے کے لیے تو چاہے تھوڑی قے آئی یا منہ بھر کر آئے, اس سے وضو, وہ روزہ نہیں ٹوٹتا, وضو ٹوٹ جاتا ہے. جزاک اللہ. مفتی صاحب, ابھی بات ہو رہی تھی دعا کے تعلق سے. اب رمضان المبارک میں تو ہر لمحہ ایسا ہے جس میں کہ انسان جتنا چاہے رب سے مناجات کرے, جو چاہے منوا لے. لیکن اللہ تعالیٰ سے طلب کرنے کی وہ کون سی چیز ہے جو رمضان المبارک میں ایک بندے کے لیے سب سے زیادہ لازمی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں عشرہ مغفرت چل رہا ہے. دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزوں کے بارے میں فرمایا. طلب کے تعلق سے تو جنت کی طلب کرنی چاہیے رمضان المبارک میں, اور جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ 2 وظیفے بھی بتلائے, عمل بھی, لیکن یہ خاص طور پر جو مانگنے کی چیزیں ہیں تو 2 چیزوں کو فرمایا کہ جنت کو مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نوازے گا اور جہنم سے بچائے گا, جنت عطا فرمائے گا. آمنہ صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ آمنہ صاحبہ, ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اونچی آواز سے سوال بتائیے. مفتی صاحب, ہمیں بچپنے سے ایسی نماز پڑھی نیت و انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, میرے کو نیت بنتی ہے نماز کے واسطے.
اب بڑے بتاتے ہیں یہ قربانی کی ہے دعا ہے، نماز کو ایسی نیت نہیں بھرنا بولتی ہیں، یہ ہمیں پڑھتے سے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نیت کیسا بھرنا کی یہ بتا مجھے صاحب۔ ٹھیک ہے، نماز کی نیت کیسا جی کرنا جی ہے؟ آپ غور یہ سے نیت- سنیے، بہتر سوال پہنچ گیا، اب آپ مفتی صاحب کی بات سنیے۔ جی دیکھیں نیت تو دراصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ نے وضو کر کے مصلی کی طرف چلیں کہ میں ظہر کی نماز پڑھ لیتی ہوں، تو بس وہ نیت آپ کی کافی ہے، اس سے نماز آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن زبان سے نیت کرنی ہے تو یہ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ قربانی کی دعا ہے، لیکن اس اکیلی آیت کا مفہوم تو یہ ہے کہ میں اپنی توجہ اللہ کی طرف کر رہا ہوں، اپنا چہرہ اللہ کی طرف کر رہی ہوں یا کر رہا، تو بہرحال یہ وہی ہے۔ اس آیت کے اس دعا کے پڑھنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہے، یا ویسے اپنی لینگویج میں اپنی خاص زبان میں کر لیں کہ بھائی میں نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت یا 4 رکعت فرض ظہر کے، اور جو ہے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر یہ نیت باندھ لیں۔ لیکن یہ لازم نہیں ہے، یہ تو ایک صرف یہ ہے کہ دل اور زبان یکساں ہو جائے، ورنہ تو اصل تو دل کا ارادہ ہے۔ جب آپ نے نیت کر لی، دل میں سوچ لیا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، بس کافی ہے۔ جی جعفر بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ وہی ہمارا لڑکا ہے نا، سنتا نہیں ہے کوئی بھی بات، تو ذرا کام کے لیے جانے کی بھی ارادہ کرتا نہیں۔ کتنا بڑا ہے، عمر کیا ہے اس کی؟ 18 سال کا ہے۔ ٹھیک جی، تو کیا دعا کریں؟ دیکھیے نماز پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس کی ہدایت کے لیے، اور اسے سمجھائیں بھی، تھوڑی تنبیہ بھی کریں۔ 18 سال کا ہے، جوان ہے، تو اسے کرنا چاہیے، بالکل اس میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا بھی کریں اس کی ہدایت کے لیے، 41 مرتبہ درود شریف، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، یہ پڑھ کر کے کسی چیز پر دم کر کے پلائیں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ جی یہ فریدہ صاحب آتی ہیں۔ جعفر بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جعفر بھائی۔ صاحب حضرت میرا ایک سوال تھا کہ رمضان کے مہینے میں جب رمضان شروع ہونے کے بعد ہر دن 10 لاکھ جہنمیوں کو جنت میں بھیجا جاتا بول کر، اس کے بارے میں کیا معلومات کرنا تھا؟ کیا معلوم کرنا تھا؟ یہ ہے کہ خالی ہے، یہ ابھی تک معلوم نہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں بالکل ٹھیک حدیث ہے، کوئی اس میں شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی جہنم سے مغفرت فرماتا ہے، پورے رمضان مغفرت فرماتا ہے، آخری عشرے میں زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اس کو مغفرت والا عشرہ درمیانی کو، اور آخرت جہنم سے آزادی کا عشرہ آخری کہا گیا ہے۔ تو بالکل یہ ٹھیک روایت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی بھی مغفرت کرے۔ مفتی صاحب اب جیسے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان مبارک آہستہ آہستہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، دوسرا عشرہ بھی جو ہے وہ روا دوا ہے، اور یہ جو ہے یہ مغفرت کا ہے۔ بندہ اپنی مغفرت کرنے کے لیے دعا تو کرتا ہے، اعمال کیا کرے مفتی صاحب جس سے کہ اس کی مغفرت ہو؟ دیکھیں مغفرت کے لیے مین عمل ہے، دعا اپنی جگہ ہے، دعا سے انکار نہیں ہے، لیکن اصل تو عمل ہے، اور عمل وہی ہے جن کا اللہ نے حکم دیا انہیں کرنا ہے، اور جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ان سے بچنا ہے۔ رمضان المبارک میں خاص طور پر جیسا کہ روزے کا رکھنا، تراویح کا ادا کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اور اسی طریقے سے ذکر و اذکار یا اللہ کے قرب پیدا کرنے والی کے اعمال کا کرنا، اور جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بدگوئی وغیرہ سے بچنا، اور جو منافی روزے کے ہیں یا اللہ نے جن سے روکا ہے جن کاموں سے، ان کاموں کے کرنے سے یا ان کاموں سے رکنا، یہ اگر کرے بندہ تو پھر اللہ کی مغفرت انشاءاللہ اس کے لیے ہموار ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو مغفرت عطا کی جاتی ہے۔ جی شاہ آپ بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو جی کیا سوال ہے؟ ہم نے ایک مسجد بنوائی گاؤں میں، تو 1 سال تو اس میں نماز ہوئی، لیکن اس کے بعد تھوڑی آپتی لگا دی ہندو نے، تو ابھی نماز نہیں پڑھی ہے اس کے اندر۔ تو ہم نے اس لیے ثواب کی نیت سے بنوائی تھی، ہمیں ثواب مل رہا ہے کہ نہیں ملتا؟ ٹھیک ہے، دیکھیے آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، آپ کی تو نیت صحیح تھی، انشاءاللہ ثواب ملتا رہے گا۔ بہرحال آپ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کو دور فرما دے اور اللہ مسجد کو پھر سے آباد فرما دے، لیکن بہرحال آپ کا ثواب جاری ہے، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں۔ ایسے کون سے کام ہیں مفتی صاحب جیسے انہوں نے مسجد بنائی، اسی طرح کہتے ہیں کہ کوئی سرائے تعمیر کرا دینا، کنویں اب تو خیر نہیں کھودتے، پانی کے نل جو ہے وہ بنوا دینا،
تو اس طرح کے کون سے کام ہیں جو صدقہ جاریہ میں شمار ہوتے ہیں؟ دیکھیے اب بھی بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کنووں کی ضرورت رہتی ہے. بہت سارے علاقے یہاں پر انڈیا کے اندر بھی ایسے ہم نے دیکھے کہ کئی کلومیٹر تک پانی نصیب نہیں ہوتا. تو ایسی جگہ کنواں بھی بنوایا جا سکتا ہے یا اس کے لیے جو سبیل وغیرہ ہوتی ہے اس کا انتظام بھی کیا جا سکتا ہے. صدقہ جاریہ والے کوئی بھی عمل ہیں، جیسا کہ آپ نے سرائی کی بات کہی، تو کہیں اگر پریشانی ہے تو روڈ بنوا دیا جائے، یا اسی طریقے سے مسافروں کے لیے، باہر سے آنے والوں کے لیے کوئی انتظام کر دیا جائے، اکثر بیشتر ہوتا ہے، یا راہگیروں کے لیے کوئی اور آسانی کا معاملہ کر دیا جائے. پانی کے انتظام کے بہت سارے طریقے ہیں. جہاں پانی کی کمی ہے وہاں ٹیوب ویل وغیرہ کروا دیا جائے، یا جہاں پانی کی جو ہے فراوانی تو ہے لیکن عام طور سے پبلک زیادہ ہوتی ہے، پانی وہاں میسر نہیں ہوتا، تو وہاں پر کوئی سبیل وغیرہ لگوا دی جائے. ان تمام میں سے کوئی بھی عمل بندہ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ثواب مستقل ملتا رہے گا. جی یاسمین صاحبہ، آپ کا سوال کیا ہے؟ یاسمین صاحبہ ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے. یاسمین صاحبہ تھوڑی دیر کے لیے آواز بند کر دیجئے، سوال بتائیے. ہاں السلام علیکم. ہیلو جی سوال بتائیے. ہاں میرا پہلا سوال یہ ہے، سحری میں انڈا کھا سکتے ہیں کیا؟ دوسرا اور دوسرا سوال ہے، تراویح کی نماز کا ٹائم کب تک ہے؟ ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ جی اور کیا ہے؟ اور تہجد کی نماز اور کیا ہے، اشراق اور چاشت پڑھ کر مرحومین کو بخش سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. اور کیا ہے، ہمارے گھر کے لیے، ہمارے صحت تندرستی کے لیے دعا کیجیے، ہمارے بچے کے لیے بھی جو نماز کی طرف رغبت پیدا ہونی چاہیے اس کے لیے دعا کرو. بہتر. جی مفتی صاحب. دیکھیے نفل کوئی بھی کام کر کے کسی کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، نفلی کام کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. اور کیا کہتے ہیں ان کے، اور اس کا سحری میں انڈا کھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کوئی بھی حلال چیز کھائی جا سکتی ہے، انڈا بھی کھایا جا سکتا ہے، اور بھی آپ کچھ بھی کھا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. مچھلی کھائیں، مرغا کھائیں، انڈا کھائیں، کچھ بھی کھائیں، اللہ کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے، ہر حلال چیز آپ کھا سکتے ہیں. تراویح کا وقت کب تک رہتا ہے؟ تراویح کا وقت پوری رات رہتا ہے، صبح صادق سے پہلے تک تراویح کا وقت ہے. کسی وقت بھی پورے رات میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت کی بات نہیں ہے. عائشہ صاحب آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام وبرکاتہ. جی جی میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی میں تہجد کو اٹھتی ہوں تو جب ٹائم زیادہ رہتا تو 12 رکعت بھی پڑھ لیتی ہوں، جب ٹائم کم رہتا تو کیسا ادا کرنا نماز؟ دیکھیے جیسا موقع ہو ویسا کر لیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت. اکثر تو 8 رکعت کی عادت عامہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، 12 تو کبھی کبھار ہیں. تو جیسا موقع ہو ویسا کر لیا جائے. کم ٹائم ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، جتنی چاہیں اتنی پڑھ لیں. نور جہاں صاحب آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ. میرے گھر میں ہلو آپ کے گھر میں؟ میرے گھر میں ایک غیر مسلم کرائے کو ہیں. میرے گھر میں ایک غیر مسلم کرائے کو ہیں. ان آپ کو خالی کروں یا نہیں کہتے ہیں گھر. اس کے بعد ہلو یہ غیر مسلم کرایہ دار ہیں. تو کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ وہ آپ کے کرایہ دار ہیں تو پریشانی کیا ہے؟ نہیں ان کو میں خالی کرو بولتی ہوں. ہم لوگ کتا یہ سب پالتے ہیں، ان لوگ کتا سب پالتے ہیں، اس کے لیے انہوں نکلنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ نکلنا ہے ان کے واسطے میں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی مفتی صاحب. دیکھیے اصل تو یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، کسی کو بھی مکان کرائے پر دیا جا سکتا ہے، اور جب ضرورت ہے تو خالی بھی کروایا جا سکتا ہے. یا آپ پہلے رکھنے سے پہلے شرط لگاتے ہیں کہ بھائی کتا وغیرہ نہیں پالیں گے یا اس طرح کی چیز، تو اس میں انہیں پالن کرنا چاہیے. نہیں کر رہا ہے تو آپ خالی کرا سکتے ہیں. اس میں مسلمان غیر مسلم کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی ہے تو اسے وہ کرنا چاہیے. آپ اللہ سے دعا کریں، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ صبح سنتوں اور فرضوں کے بیچ میں پڑھا کریں. اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کر دے گا انشاءاللہ.
प्यार मोहब्बत से कहें, नफरत से या गुस्से से बात नहीं बनती है। सही बात है। बिल्कुल प्यार मोहब्बत और कुछ मौका भी दे उन्हें, ऐसा नहीं कि वो दूसरा तलाश कर लें, इतना मौका भी दे। बिल्कुल नरमी से अपनी कोई मजबूरी पेश करते हुए, ऐसे बिना कि उन्हें बुरा लगे, क्योंकि बहुत से काम है जो नरमी और मोहब्बत से बन जाते हैं। मुफ्ती साहब एक बार फिर वक्त दुआ है, आपसे गुजारिश है कि दुआ फरमा दें, हम सब आमीन कहकर आपके साथ शामिल हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह, अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लुहु वश्शुक्रु लिल्लाहि कुल्लुहु, अल्हम्दुलिल्लाहि जमीअ, अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्लि हाल। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बि इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह हम सब के सग़ीरा कबीरा तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा। या अल्लाह हम तमाम की तमाम ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। या अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमा कर जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल फरमा। या अल्लाह जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिन जिन कॉलरों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है या लिखा है या जिनका हमारे ऊपर हक़ है, उन तमाम के हक़ में हमारी दुआ को कबूल फरमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला आजिल अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा। जो मक़रूज़ हैं उनके क़र्ज़ की अदायगी के फ़ैसले फरमा। जो बेनिकाह हैं उनके निकाह को आसान फरमा। जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा। जो नाजायज़ मुक़द्दमात में घिरे हैं या जेलों के अंदर बंद हैं, उन तमाम को रिहाई और खुलासी अता फरमा। या अल्लाह तमाम शुरूर व फितन से हम सब की हिफाजत फरमा। हर किस्म की आफ़ात व बलियात से हमारी हिफाजत फरमा। हासिदीन के हसद से, शर करने वालों के शर से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने हमसे दुआओं के लिए कहा है या जो परेशानी की हालत में है या किसी भी उलझनों के अंदर मुब्तला हैं, उन तमाम को सुकून और आफ़ियत आता फरमा। या अल्लाह महज़ अपने फ़ज़ल व करम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में हमारी इस दुआ को कबूल व मंसूर फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका, तमाम नाज़रीन का भी शुक्रिया शमूलियत के लिए, और ख़ास तौर पर हमदर्द उन तमाम मसनूआत का भी कि जिनकी वजह से रमज़ान मुबारक की रौनक दोबाला होती है। दस्तरख़ान की जो दिल फरेबी और रंगारंगी है उसमें चार चांद लगते हैं। मशरूबात हैं कि हर जायका पुकार पुकार कर ही कहता है कि हमें भी आज़मा लें। तो लेमन स्क्वैश के साथ आप देख सकते हैं ऑरेंज स्क्वैश, रूह अफ़ज़ा, टेट्रा पैक में भी कुछ चीज़ें दस्तयाब हैं, जिनमें मैंगो और लीची फ्लेवर के साथ आप लस्सी और मिल्क शेक देख सकते हैं। साथ इसबगोल के साथ ज़ाफ़रान मौजूद है। इंस्टेंट एनर्जी, फौरी तौर पर तवानाई के लिए आप बहुत निढाल हो रहे हैं तो जी चाहता है कि एक गिलास ठंडा ठंडा ग्लूकोज़ आपको दे दिया जाए और उसके बाद फिर आप दोबारा चाक़ो चौबंद होकर अपने काम में जुट जाएं। हींग के साथ मस्टर्ड ऑयल है, शरबत खस है, शहद के साथ नारियल पानी, शरबत खस, शरबत संदल, शरबत गुलाब, रेड रश और ख़ालिस मसाले। वाकई बहुत खूबसूरत और दीदा ज़ेब पैकिंग में ये तमाम मसाला जात मौजूद हैं, और जैसा कि नाम ही काफ़ी है, ये वाकई इसमें बामुसम्मा है। तमाम मसाले बिल्कुल ख़ालिस हैं, चाहे वो अजवाइन हो, चाहे वो धनिया पाउडर है, लाल मिर्च है, स्याह मिर्च है, हल्दी पाउडर है और साथ साथ सेवियाँ हैं। तो अल्लाह का शुक्र है और इन तमाम नेमतों का भी शुक्र है कि जिनकी तारीफ़ और तौसीफ़ या जिनका शुक्र हमारी ज़बान जो है वो करने से आजिज़ है। तो आज के लिए इतना ही। आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि शमूलियत से हमारे इस प्रोग्राम की रौनक दुबाला होती है। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत व सलामती के साथ दराज़ी उम्र अता करें। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। मुफ्ती साहब का एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए तमाम नाज़रीन की तरफ से आपसे भी इजाज़त लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.